गुड मॉर्निंग, वेलकम मॉर्निंग स्टार में मैं और एस्टर आपको खुश आमदीद कहते हैं। यस प्रेज गॉड। आमेन। जी नाज़रीन, आज बहुत खूबसूरत दिन है और आज का प्रोग्राम बड़ा ख़ास है। Amen. ख़ास इसलिए कि आप हमारे स्टूडियो में देख सकते हैं कि ये खाली कब्र है और ये 3 स्लीबें हैं और फिर ये पत्थर है। ये इस चीज़ की अलामत है कि यीशु मसीह मसलूब हुए, दफन हुए और मुर्दों में से जिंदा हो गए। आमेन आमेन, प्रेज Praise गॉड। God. तो आज हम इस खुसूसी प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं और मैं चाहता हूँ एस्टर कि हम नाजरीन को विश भी कर दें। बिल्कुल करना ईद चाहिए। क़यामतुल मसीह, बिल्कुल। रेजरेक्शन की जो ईद है, नाजरीन आप सबों को मेरी तरफ से, एस्टर की तरफ से, फैनियल की तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। प्रेज गॉड। तो जी एस्टर, आज का जो रेफरेंस है वो है इंजीली बयान यूहन्ना की मार्फत 20वां बाब है। जी अजीज़ो, हमारे साथ मिलकर खुदा का कलाम देखें। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 20वां बाब और उसकी पहली 10 आयात जो हैं खुदा की खादमा एस्टर हमारे लिए पढ़ने में रहनुमाई करेंगी। जी, खुदा के कलाम में ये लिखा है, हफ्ता के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के कि अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शमाउन, पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा, खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। बस पतरस और दूसरा शागिर्द निकल कर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर नजर की और सूती कपड़ा पड़े हुए देखे, मगर अंदर ना गया। शमाउन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ता को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। बस यह शागिर्द अपने घर को वापस गए। प्रेज गॉड। मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुना जाने पर खुदा की बरकत। आमीन आमीन। मिलकर दुआ करें ताकि खुदा का पाक रूह हमारी रहनुमाई करे। और आज जब हम इस खुसूसी प्रोग्राम में यीशु मसीह की क़यामत की शुक्रगुजारी कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग खुदा हमें दे। तो आइए मिलकर दुआ करते हैं। हमारे आसमानी बाप, तेरा बेटा यीशु कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठा और तेरे बंदा पतरस ने यरूशलेम के सदर मकाम पर खड़े होकर ये बात कही कि मुमकिन ना था कि वो मौत के कब्जा में रहता। खुदा, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं कि यीशु ने मुर्दों में से जिंदा होकर हमें जिंदा कवि और एक जलाली उम्मीद अता की है। खुदा, हम शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज सुबह के लिए जो तूने एक और सुबह में दी प्रोग्राम मॉर्निंग स्टार में, ताकि मिलकर हम तेरे बच्चों के साथ तेरे हुज़ूर दुआ कर सकें, शुक्रगुजारी कर सकें और कलाम पर गौर कर सकें और तेरे बेटे यीशु की क़यामत की ईद मना सकें। हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं। तमाम नाजरीन की हम सबों की मदद फरमा ताकि आज के प्रोग्राम के वसीला से हम बरकत हासिल करें। खुदा यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ गॉड। जी एस्टर, हम जानते हैं कि यीशु मसीह की मसलूबियत जो है कोई हादसा नहीं है और कलाम फरमाता है कि यीशु मसीह नबियों की पेशनगोइयों के मुताबिक मसलूब हुए। तो नाज़रीन, हम इस चीज़ को हमेशा दुनिया पर आयां करते हैं कि जिस तरह पौलुस रसूल कहते हैं कि यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मुआ, यानी यीशु की मौत हादसा नहीं है, इत्तेफाक नहीं है। या कुछ लोग ये भी समझते हैं कि शायद यीशु की जगह किसी और को मसलूब कर दिया गया, किसी सिपाही को, हम शक्ल को। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यीशु की मौत लाजिम थी। क्योंकि यहाँ पर आपने जो नामी आयत का अगला हिस्सा है उसमें लिखा है कि अब तक उस नविश्ता को ना जानते थे, ठीक है। हाँ, तो नविश्ता से मुराद के जो अंबिया की मार्फत खुदा ने कलाम किया था यीशु की मसलूबियत के बारे में, वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए वो हैरान थे क्योंकि वो जानते ना थे और कि ऐसा हो सकता है।
بالکل. اور خدا کے کلام میں جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی جی. تو فرشتہ نے کہا کہ تیری جان چھیدی جائے گی. بالکل بالکل. اور یسوع مسیح جو ہے وہ بہتوں کے لیے اپنی جان کفارے کے طور پر مریم کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی, فرشتہ نے اسے بتایا تھا. اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش بھی جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق ہے, معجزہ ہے, معجزہ وہ بھی ہے, نبیوں کی اور پیشن گوئی. نبیوں کی پیشن گوئی. اور خدا کے کلام میں لکھا کہ جب وقت پورا ہوا. آمین. تو یعنی کہ ہر جگہ پہ یہ مینشن ہے, یہاں پہ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جب وقت پورا ہوا. اب بھی یہ سایہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. بالکل. ہاں جی, بالکل. بہت شکریہ. تو ہم دیکھ رہے ہیں, اس پر غور کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح کی موت جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے یسوع کی قیامت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بالکل. تو یہاں پر لکھا ہے کہ ہفتہ کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا. پس وہ شمعون پطرس اور دوسرے شاگردوں کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی, ان سے کہا خداوند کو قبر سے نکال لے گئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھ دیا. اب غور کیجئے کہ مریم جو ہے وہ یسوع مسیح کی قبر پر گئی ہیں خوشبودار چیزیں لے کر, یہودی جو دستور تھا اس کے مطابق. اب وہ زندہ یسوع کو ڈھونڈنے نہیں گئی, بالکل مردہ کے لیے گئی ہیں. بالکل, ٹھیک ہے, وہاں پہ رسم تھی یہ. جی بالکل, وہ مردہ کے لیے گئی ہیں. تو آج بھی بہت سارے لوگ مردوں کے پیچھے جا رہے ہیں, قبر پرستی کر رہے ہیں, قبروں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں. تو انجیل دنیا کو خوشخبری سناتی ہے کہ یسوع جو زندہ ہے اس کی پیروی کیجیے, اس کے قدموں میں آئے. اور مریم کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مریم جب وہاں پر اس سارے واقعے کو دیکھتی ہے تو وہ بہت مایوس ہو جاتی ہے. پہلے تو وہ یسوع کی موت کی وجہ سے بڑی پریشان اور غمگین ہے. اب جب یسوع کی لاش وہاں نہیں ملی تو اور بھی زیادہ رنجیدہ ہو گئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ یسوع مسیح اس کے سامنے کھڑا ہے. پہلے فرشتے اسے ملتے ہیں اور فرشتے اسے کہیں عورت تو کیوں روتی ہے. جیسے آج ہم رو رہے ہیں, ٹھیک ہے, دنیا رو رہی ہے. کیوں روتے ہیں ہم؟ جب ہمیں کوئی پین ہوتی ہے, جب کوئی درد ہوتی ہے, جب کوئی نقصان ہوتا ہے, جب بے وفائی کا سامنا ہے, جب ہمارے اپنے بے وفائی کر جائیں, جب ہمارے اپنے بچھڑ جائیں, ہم سے الگ ہو جائیں, تو پھر ہم روتے ہیں. تو اسی طرح وہ رو رہی ہے. اور اسے کیا کہا گیا؟ اے عورت تو کیوں روتی ہے. فرشتوں نے اسے کہا اے عورت تو کیوں روتی ہے. تو دیکھیں ذرا میرے ساتھ جی ناظرین, ہم دیکھیں گے 13ویں آیت, 20ویں باب کی 13ویں آیت پر ہم غور کریں گے کہ مریم کو کہا کہ اے مریم تو کیوں روتی ہے. انہوں نے اس سے کہا اے عورت تو کیوں روتی ہے. اس نے ان سے کہا اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے. آمین. بہت شکریہ ایسٹر. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں نے اس سے کہا اے عورت تو کیوں روتی ہے, ایک بار, اور دوسری بار خود خداوند یسوع مسیح اس سے ملتے ہیں اور پھر بھی مریم خداوند کو نہیں پہچانتی. اور پھر خداوند کیا کہتے ہیں 14ویں آیت دیکھیں گے. یہ کہہ کر وہ پیچھے پھری اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے. یسوع نے اسے کہا اے عورت تو کیوں روتی ہے, کس کو ڈھونڈتی ہے. اس نے باغبان سمجھ کر اس سے کہا میاں اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں. واہ, آپ نے غور کیا کہ فرشتے بھی اس سے پوچھ رہے ہیں کہ اے عورت تو کیوں روتی ہے. یسوع ملتے ہیں, وہ بھی پوچھتے ہیں کیوں روتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ اتنی مایوس ہو چکی تھی, اتنی بے دل اور پریشان تھی کہ یسوع اس کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ یسوع کو پہچان نہیں رہی. ٹھیک ہے, اب دیکھیں غور کریں مریم پر. مریم کی زندگی میں بہت سارے تجربات تھے. مریم بدر گفتہ تھی, لشکر تھا اس میں, اور خداوند یسوع نے اسے ڈیلیور کیا. اسے ڈیلیورنس کا ایکسپیرینس تھا. پھر یسوع مسیح اس گھر میں جاتے تھے اور انہوں نے یسوع سے پاس بیٹھ کر سیکھا, گفتگو کی اور تعلیم پائی. بالکل, اسے یسوع سے تعلیم پانے کا ایکسپیرینس تھا. ہاں جی بالکل, یسوع کے پاس بیٹھ کے وہ سنا سیکھتی تھی فیملی. اور پھر ان کا بھائی بھی زندہ ہوا تھا, لازر. بالکل بالکل. اب اسے یہ بھی ایکسپیرینس تھا کہ اس کا بھائی جو ہے وہ زندہ ہوا, لیکن اسے یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا ایکسپیرینس نہیں تھا. تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس ایکسپیرینس نے اس کی زندگی کو ٹوٹلی بدل دیا ہوگا. بالکل, بہتوں کے لیے برکت کا باعث. آمین آمین. کیوں؟ کیونکہ پھر کبھی کسی نے اس سے نہیں کہا ہوگا کہ اے عورت تو کیوں روتی ہے, کیونکہ اس کے رونے کی وجہ جو تھی وہ ختم ہو گئی. وہ اس لیے روتی تھی کہ میرا خداوند کہاں ہے, وہ مردہ ہے, اس کی ڈیڈ باڈی کدھر ہے. لیکن نوشتوں کے مطابق
انبیاء کی پیشن گوئیوں کے مطابق, پرانے عہد نامے کے مطابق, بالکل بالکل کتاب مقدس کے مطابق یسوع مردوں میں سے جی اٹھے. جی بالکل پریز گاڈ. بالکل. تو اس لیے آج ہم دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح قبر پر غالب آیا ہے. آمین. وہ یسوع جو مر گیا تھا اور مصلوب ہوا اور اس نے دکھ اٹھایا, اور جس طرح خود خدا نے فرمایا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے, تو یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق مصلوب ہوئے, پھر دفن ہوئے اور پھر مردوں میں سے جی اٹھے. تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے مردوں میں سے زندہ ہو کر ہمیں زندہ اور قوی امید دی ہے. پھر آپ جانتی ہیں یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو. یعنی یسوع مسیح کا دعویٰ بھی ہے اور یسوع مسیح کا وعدہ بھی ہے. تو مریم پر ہم بات کر رہے ہیں ایسٹر, کہ مریم کی زندگی میں یہ ایک بہت بڑا اچھمبا تھا, کرشمہ تھا. اور مریم کی مایوسی کے بارے میں ذرا آپ دیکھیں کہ یسوع اس کے سامنے ہے, مگر اسے پہچان نہیں رہے, مطلب یقین نہیں ہو رہا اسے بالکل کہ یسوع زندہ ہو سکتا ہے. کئی دفعہ خدا کی قدرت ہمارے درمیان کام کر رہی ہوتی ہے, لیکن ہم ذہنی طور پر اتنے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں, بے دل ہو چکے ہوتے ہیں, اس قدر ہم تاریکیوں میں ڈوبے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہماری برکت بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. اس لیے کہ ہمارے پرابلمز ہمارے سامنے ہوتے اوہ یس, ہم فوکس جو ہیں وہ اپنی پرابلمز کو کرتے ہیں, جو ہمیں پریشانی ہوتی ہے اس کو فوکس کیے رکھتے ہیں, مگر ہم اس اونچے پر جو چڑھایا گیا ہے اس پر نظر, جو مردوں میں سے جی اٹھے اس پر نظر نہیں کرتے. بالکل. اور آپ کو یاد ہو کہ موسیٰ نے بھی وہ جب بلی بنائی تھی اور کہا تھا کہ اس کو دیکھیں, اس کو تکیں, یعنی کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کو موسیٰ نے بلی پر سانپ پیتل کا لٹکایا تھا, اور جو سانپوں کے ڈسے ہوئے آتے تھے اور وہ بچ جاتے تھے اسے دیکھ کر. بالکل بالکل, اور وہ مثل مسیح تھی. تو جی عزیزو, آج جیسا کہ ہم خدا کے کلام پر غور کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں آج خدا کے کلام میں سے کہ موسیٰ نے پیتل کا سانپ جو تھا جس میں کوئی زہر نہیں تھا, ٹھیک ہے, اس نے اس کو بلی پر لٹکایا, اور جب سانپ کے ڈسے ہوئے جو لوگ تھے اس کو دیکھتے تھے تو وہ بچ جاتے تھے. اور آج بھی یسوع مسیح جو خدا کا برہ ہے, جس کے بارے میں یوحنا نے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لیے جاتا ہے. تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا کر صلیب پر چڑھ گیا تاکہ اسی کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. بالکل. اور بینگ اے وومن آئی ایم سو ہیپی کہ یہاں پہ پہلے عورتیں پہنچی ہیں. واہ, یہ بھی اچھی بات ہے. اور عورت کو کمزور سمجھا جاتا ہے. جی جی جی, کہ یہ ڈری ہوئی ہے, سہمی ہوئی ہے, نازک ضرب سمجھا جاتا ہے نا, کہ نازک ہے, حالانکہ وہ بڑی مضبوط ہے. بالکل. دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین پائلٹ ہیں, خواتین جج ہیں, خواتین وکیل ہیں. ہمارے پاکستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے بڑا اسٹرانگ کیا ہے اور بہت سارے ادارے چلا رہی ہیں. اور ایک دفعہ میں امریکہ میں تھا تو ایک خاتون پائلٹ تھی اور چھوٹا جہاز تھا, تو میں اکیلا ہی مسافر تھا. تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اسے بڑی اڑان اور بلندیوں پر لے گئی, اور میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ زبردست, مطلب اس ملک میں مجھے ایکسپیرینس کی بھی میں بات کر رہا ہوں. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ خواتین جو ہیں وہ بڑی اسٹرانگ ہے. تو ناظرین, ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ آج مارننگ سٹار میں ہم بڑی خوشی منا رہے ہیں, شکر گزاری کر رہے ہیں, اور آج ہم یسوع کی قیامت, عید قیامت المسیح سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آپ بھی خوش ہوں گے. تو جی ناظرین, جیسا کہ مارننگ سٹار میں ہماری گفتگو جاری ہے, عید قیامت المسیح پر بات ہو رہی ہے, اور آج کا پروگرام بڑا خاص ہے اس لیے کہ ہمارے سامنے خالی قبر, ہٹا ہوا پتھر اور یہ کراس موجود ہے. گفتگو جاری رہے گی. ابھی بریک کا وقت ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. آج مارننگ سٹار میں خصوصی پروگرام ریزریکشن ڈے کے حوالے سے, یسوع مسیح کی قیامت کے تعلق سے, عید قیامت المسیح پوری دنیا میں سیلیبریٹ کی جا رہی ہے. ہم جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں لوگ یسوع کی قیامت کی عید مناتے ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے ہیں. اور یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق مصلوب ہوئے, پھر دفن ہوئے, اور پھر
मुर्दों में से जिंदा हो गए। आमीन। जी आमीन। एस्टर, हम मरियम मगदलीनी पर बात कर रहे थे कि 2 दफ़ा उसे कहा गया कि ऐ औरत तू क्यों रोती है। तो एक तो उसकी रोने की वजह थी कि मेरे खुदावंद को यहाँ से उठाकर ले गए हैं और पता नहीं कहाँ रखा है उसे, क्योंकि वो अभी तक यही समझ रही थी कि मेरे खुदावंद को जो है वो मुर्दा हालत में है और किसी जगह ले गए हैं और छुपा दिया। जी बिल्कुल। अच्छा, इस फिर आप आगे चलकर इस बात को भी मज़ीद सीखेंगे कि, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी हम ये पत्थर पर बात कर लें कि अब पत्थर जो है वो क्यों हटाया गया। क्वेश्चन है ये, पत्थर इसलिए नहीं हटाया गया कि यीशु को जिंदा किया जाए, बिल्कुल, क्योंकि यीशु मसीह पत्थर को ना भी हटाया जाता फिर भी जिंदा हो सकते थे। यस, आमीन, आमीन, क्योंकि यीशु कुदरत वाले थे। बिल्कुल। पत्थर को इसलिए नहीं हटाया गया कि यीशु को जिंदा किया जाए, पत्थर इसलिए हटा के लोग देख लें कि यीशु कब्र में नहीं है, कब्र में नहीं है। आमीन, बिल्कुल बिल्कुल, ये इसके पीछे बात है। बिल्कुल। और देखें कि कब्र पे वो मोहर लगाई गई थी। ओह यस, क्योंकि रूमी उस वक्त सुपर पावर थी, दुनिया की बड़ी ताकत थी वो, और वहां पे फिर पैरा लगाया गया था। अच्छा, ये कितनी हैरान कुन बात है कि किसी कब्र पर पैरा लगा दिया जाए कि जी ये बंदा मर गया है, अब इसकी हिफाजत की जा रही है, यानी कि मुर्दे की भी हिफाजत, मुर्दे की बात। ये बड़ी हैरान कुन बात है, ये बड़ी अजीब बात, मुज़ाका खेज लगती है कि एक शख्स मर चुका है, वो कब्र में दफन है, और अब हुकूमतों को क्यों इतनी परेशानी उस वक्त हो रही थी, क्योंकि उन्होंने यीशु के मौजज़े देखे थे। लोग जानते थे कि इसने मुर्दों को जिंदा किया है, बीमार अच्छे किए हैं, कोड़ी पाक साफ किए हैं, तो फिर इसलिए उन्होंने कहा कि जो इसकी कब्र पर पैरा बिठा दिया जाए और मोरें लगा दी जाएं और पत्थर रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो पत्थर था वो बड़ा मनों के हिसाब से उसका वजन था, वो हटाना मरियम मगदलीनी या चांदे के लोगों का काम नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों का काम था जो उसको हटाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी आप देखें कि जो शागिर्द हैं वो कमज़ोर हैं, जी, मछेरे हैं, उनमें से कुछ इनपाड़ हैं। तो मेरे नहीं ख्याल में कि कोई इनपाड़ शख्स या कमज़ोर शख्स इतनी बड़ी हुकूमत के साथ, मजबूत ताकतवर कौम के साथ कोई टक्कर ले सकता है या मुकाबला कर सकता है, या उनमें इतनी जरूरत थी कि वो उठा के ले जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि वो शागिर्द भागे हुए गए हैं, तो एक शागिर्द देखे कि बाहर ही रुक गया है। हाँ, बिल्कुल, उसने जरूरत नहीं की अंदर जाने की। बिल्कुल, तो ये बड़ी हैरान कुन बात है। और यहाँ पर एक और चीज मैं बताता चलूं कि जो प्रोपेगेंडा किया गया उस वक्त कि जी सिपाहियों को पैसे दिए गए कि तुम जाकर कहना कि हम सो रहे थे, बिल्कुल, और उसकी लाश को उसके शागिर्द चुरा कर। उठा के ले गए। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि अगर आप सो रहे थे तो आपको कैसे पता कि उसके शागिर्द ले गए हैं या कोई और ले गया? कौन ले तो गया? ये गौरतलब बात है कि झूठ के कभी पाँव नहीं होते। यस यस, ठीक है जी। हम आपको ये नाज़रीन मैसेज देना चाहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते। अगर सिपाही, पहरेदार और सोल्जर, हुकूमत के नुमाइंदे सो रहे थे तो उनको फिर कैसे पता कि मसीह के शागिर्द ही उसकी लाश को लेकर चले गए हैं? एक्चुअली वो कोशिश कर रहे थे कि सच्चाई को दबाया जाए, छिपाया जाए। और मैं अक्सर कहता हूं कि मरियम के बारे में जब हम गौर करते हैं तो मरियम उस परिंदे की तरह है जो पिंजरे में से सलाखों को टकरे मार रहा है कि मैं इसमें से निकल जाऊं। बिल्कुल, फड़फड़ा रहा है। आपने देखा अगर परिंदों को पकड़कर हम किसी पिंजरे में डाल दें तो वो फड़फड़ाते हैं और वो आजाद होना चाहते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं। अब मरियम मगदलीनी के लिए ये सारा जो वाकया है कैद जैसा फील कर रही है, मायूस है, परेशान है, बेदिल है, डरी हुई है, सहमी हुई है, खौफजदा है, और इतनी मायूस है कि यीशु उसके सामने खड़ा है और वो यीशु को पहचान नहीं रही और उसे बागबान समझ रही, उसे बागबान समझ रही। आज कितने लोग हैं उनकी बरकत उनके सामने है और वो बरकत को रिसीव नहीं कर। बनी इसराइल को आप जानते हैं कि जब वो मिस्र से निकले तो जब वो प्रॉमिस लैंड, वादे की सरजमीन पर पहुंचते हैं तो बिल्कुल सामने हैं उनके, बिल्कुल, लेकिन वो दाखिल नहीं हो रहे। तो बहुत सारे लोग हैं, उनकी बरकतें उनके सामने, उनकी शिफा उनके सामने, उनका मौजज़ा उनके सामने है, लेकिन उस मौजज़े को हासिल नहीं कर पा रहे, मरियम मगदलीनी की तरह। बिल्कुल, हमें जस्ट ईमान लेके आना है। यस, और
یسوع مسیح کو تکنا ہے, اس کی طرف بڑھنا ہے. اگر ہم بڑھیں گے, قدم اٹھائیں گے جی. تو پھر ہی ہم کچھ حاصل کر Praise پائیں گے. God, praise جب تک ہم کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے تو ہم تو اپنی جگہ پہ اسٹک کھڑے ہیں. بالکل تو بالکل, قدم اٹھائیں گے تو پھر ہی ہمیں ایمان سے قدم اٹھائیں گے تو پھر ہماری منزل ہمیں ملے گی. Praise God. تو اگر ہم قدم ہی نہیں اٹھا رہے, ہم دیکھ ہی نہیں رہے, ہم نے جسٹ فوکس کیا ہوا اپنی پرابلمس کو, اپنی پریشانیوں کو, بالکل. اپنی نگلیکشن کو, جی. ریجیکشن کو کیا ہوا ہے, جی جی تو جی. پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. بڑھ سکتے. تو ہمیں یسوع مسیح کو تکنے کی ضرورت آمین ہے, آمین. جو Praise زندہ God. ہے, جس نے قبر پر فتح پائی. زبردست. آج عید قیامت المسیح کے اس خصوصی پروگرام میں ہمیں برکت مل رہی. میں امید کرتا ہوں ناظرین آپ بھی برکت حاصل کر رہے ہوں گے, اور آپ سیلیبریشنز کر رہے ہیں, شکر گزاری کر رہے ہیں. وہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا, اور پھر لکھا کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو. بالکل بالکل. تو وہ تو زندہ ہے, ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. اچھا, ایک اور خیال ہے لوگوں کا کہ قبر وہ جگہ ہے کہ جہاں پر سب چیزوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. انسان کی نفرت, اس کی محبت, بالکل, اس کا لینا دینا, اس کی دولت, اس کی آسائشیں, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے قبر پر. دنیا اور قوموں کا نظریہ ہے کہ جی سب کچھ ختم ہو ختم ہو جاتا ہے. اور اکثر میں دیکھتا ہوں جب قبرستانوں کے پاس سے گزرتے تو لکھا ہوتا ہے آخری آرامگاہ, بالکل لکھا ہوتا ہے نا. اچھا, میں غور کرتا ہوں اس پر کہ یسوع مسیح کی خالی قبر یہ پیغام دیتی ہے بالکل کہ اس جگہ پر خاتمہ نہیں ہوا, آغاز ہوا. آغاز ہوا ہے. بالکل. اگر یسوع زندہ نہ ہوتے تو ایسٹر میرا نہیں خیال کہ شاگرد منادی کرتے, بالکل کیونکہ وہ پھر مایوسی میں پڑے رہتے, بالکل. کیونکہ انہوں نے دعوے تو یسوع نے کیے اور مایوس ہو کر چھپے تو پہلے ہوئے تھے. وہ کبھی نہ نکلتے کہ جی اس نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو جاؤں گا. تو اگر وہ زندہ نہ ہوتے تو شاید آج دنیا میں منادی بھی نہ ہوتی. تو آج پوری دنیا میں جو انجیل کا پرچار ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھے ہیں. اور پھر خداوند یسوع مسیح ہمیں قوت دیتے ہیں, ہاللیلویا, طاقت دیتے ہیں, ہمیں دلیری دیتے ہیں. بالکل. تو پھر ہم جو ہے بہت ساری پرابلمس پر ہم اوورکم ہو سکتے ہیں, غالب آ سکتے ہیں. دیکھیں خداوند یسوع مسیح موت اور قبر پر غالب ہے. واہ. تو وہی قوت, وہی طاقت. ایسٹر اس کے ساتھ ساتھ میں چاہ رہا ہوں کہ جیسے 3 سلیبیں ہیں, لوگوں کو پتا ہونا چاہیے, بہت سارے ہمارے ناظرین ہیں جن کو نہیں بھی پتا ہوگا کہ 3 سلیبیں کیوں ہیں. آپ یاد رکھیے گا کہ یسوع مسیح جب مصلوب ہوئے تو 2 ڈاکو ان کے دائیں اور بائیں تھے, اور اس کے پیچھے بھی خدا کا ایک مقصد تھا, پرپس تھا, کیونکہ زبور کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ وہ گنہگاروں میں شمار کیا گیا. ٹھیک ہے, تو ایک دائیں اور ایک بائیں تھا, اور درمیان میں یسوع کی صلیب تھی. اور ایک ڈاکو نے اس وقت جب یسوع 7 صلیبی کلمات فرما رہے تھے تو یسوع کی قدرت کو دیکھا, اور اس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہ میں آئے تو مجھے یاد رکھنا. تو خدا نے کہا تو آج جی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اور ایک ڈاکو تھا جو کہتا تھا کہ تو اگر خدا کا بیٹا ہے نیچے اترا, خود بھی بچ, ہمیں بھی بچا. کیونکہ ان کے جو نظریات تھے وہ یہ تھے کہ یہ تو مسیح ہے, یہ تو دنیا کو بچانے آیا ہے, تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ یہ صلیب پر اپنی جان دے رہا ہے اور یہ دنیا کو بچائے گا. یہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. حقیقت میں یسوع مسیح اپنی جان اس لیے دے رہا تھا کہ باغ عدن کے اندر جو گناہ ہوا تھا اس کے لیے لازم تھا کہ خون بہایا جائے. کفارے کے لیے خون بہانا بہت ضروری تھا. تو لہٰذا یسوع مسیح خدا کا بے عیب برا تھا, لا خطا تھا, اور اس نے دنیا کے طاقتور مذہب کے سامنے اعلان کیا کہ کون مجھ پر گناہ ثابت کرے گا, اور پھر اس نے فرمایا کہ تو آج ہی میرے ساتھ. تو یہ 3 صلیبوں کا مطلب ہے. اور میں بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پیرا لگایا وہاں پہ مورے کی, اور رومی حکومت جانتی تھی اس کے معجزات کی وجہ سے, اس کے کاموں کی وجہ سے کہ اس نے بہت اچھے نیک کام کیے ہیں. اور وہاں پہ دیکھتے کہ بھیڑ میں یہ لوگ بھی شامل ہوتے تھے دیکھنے کے لیے, آبزرو کرنے کے لیے کہ خداوند یسوع مسیح کیا کر رہے ہیں, کس طرح معجزے کرتے ہیں. تو وہ کوئی بھی گناہ ثابت نہیں کر سکا تھا خداوند یسوع مسیح پر. یہ بڑی بات ہے, اور کسی کو جرأت نہیں تھی کہ اس کو ہاتھ لگا لیں. بالکل. خدا کا شکر ہے اس بات کے لیے. تو جی ناظرین, آج جیسا کہ ہم عید قیامت المسیح کا آج کا دن بڑا ہم جلالی دن ہے, فتح مند دن ہے, اور یہ وہ دن ہے کہ جب خدا کی قدرت نازل ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یسوع جب مردوں میں سے زندہ ہوئے تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا, لیکن بونچال آئے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پر جو پہاڑ ہیں وہ لرزاں ہو گئے ہیں, اور چٹانیں تڑک گئی ہیں, اور پھر لکھا ہے کہ قبریں کھل گئی ہیں. غور کیجئے, یہ کتنا بڑا واقعہ ہے. جیسے اس کی پیدائش پر بہت بڑا واقعہ ہوا ہے
کہ فرشتے آ رہے ہیں اور آسمان سے فرشتوں کی گروہ آ رہی ہے اور جبرائیل مریم کے پاس آتا ہے, یوسف کے پاس آتا ہے. تو اسی طرح جب یسوع مسیح مصلوب ہو کر دفن ہو گئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے تو ایک بڑا بھونچال, اور لکھا کہ تاریکی چھائی رہی, اندھیرا چھا گیا, نسل انسانی کو خدا نے کفارے میں ڈھانپ لیا, چھپا لیا تاکہ نسل انسانی غضب الہی سے بچ سکے. بالکل, اور قبریں کھل گئی تھی, آمین, قبریں کھل گئی تھی اور مردے جی اٹھے تھے. واہ واہ, پریز گاڈ. اور غور طلب بات یہ ہے کہ لکھا ہے کہ وہ مقدس شہر کو جاتے ہوئے دکھائی دیے بالکل, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یسوع کا جی اٹھنا معمولی نہیں ہے. جیسے لازر زندہ ہوا, بالکل زندہ ہونے کے بعد پھر مر گیا. نائن شہر کی بیوہ کا بیٹا زندہ ہوا, بالکل, بہت سارے لوگ زندہ ہونے کے بعد پھر مر گیا. یائر کی بیٹی زندہ ہوئی, یسوع نے کیا, بالکل, زندہ ہونے کے بعد پھر مر گئی. لیکن یسوع مسیح جب زندہ ہوئے تو اس کے بعد لکھا اب وہ نہیں مرنے کا. تو عزیزو, آج ہم سب آپ کے ساتھ مل کر خوشی شادمانی کریں گے, جلال پکاریں گے, گیت گائیں گے, ورشپ ہوگی, عبادت ہوگی, آپ چرچز میں جائیں گے اور خداوند کے نام کی تعریف کریں گے. اور خاص طور پر میں آج آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, یسوع مصلوب ہوا, یسوع دفن ہوا اور یسوع جی اٹھا تاکہ باپ کے ساتھ ہماری صلح ہو جائے. آمین. تو جب خدا باپ نے ہمارے ساتھ اپنے بیٹے کی قربانی کے وسیلہ سے دوبارہ میلاب کر لیا ہے تو ہمیں بھی میلاب کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. جی ایسٹر, میں سیکھ رہی تھی کہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ درمیانی بنا, آمین, میڈیٹر, ان کے انسان اور خدا کا درمیانی بنا. بالکل, وہ خداوند یسوع مسیح نے پل کا جو کام کیا, برج کا کام کیا ہے تاکہ ہمارا باپ کے ساتھ ملاپ ہو سکے, اور کوئی یہ شخص نہیں کر سکتا تھا. یہ ایسٹر وہی مثال ہے کہ ایک ہوٹل میں آگ لگ گئی, تو جب آگ لگی تو ساتھ والا ہوٹل بھی بالکل اس کے قریب ہی تھا, تھوڑے فاصلے پہ. تو باپ نے دیکھا کہ بچے جل رہے ہیں تو اس نے کیا کیا کہ دوسرے ہوٹل کی کھڑکی پکڑ لی اور اپنی ٹانگیں جو ہے پچھلی جس میں پھنسانے کے بعد اس نے اپنے بچوں کو کہا میرے اوپر سے گزر جاؤ. اس کے بچے اس کے اوپر سے گزر کر دوسرے ہوٹل کے کمرے میں چلے گئے اور وہ بچ گئے, لیکن وہ خود جل گیا, مر گیا. یہی کام یسوع نے کیا کہ وہ انسان جو مر رہا تھا, ڈوب رہا تھا, تباہی کی طرف چلا گیا تھا اور خدا سے دوبارہ ملاپ نہیں کر سکتا تھا, اس کو بچانے کے لیے خداوند یسوع نے اپنی جان دی ہے, اور تاکہ انسان بچ جائے اور دوبارہ خدا سے ملاپ ہو جائے. مارننگ سٹار میں میری طرف سے, ایسٹر کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید قیامت المسیح بھی مبارک ہو. پی ایم آئی ٹیلی ویژن کی طرف سے بھی ہم آپ کو وش کرنا چاہتے ہیں, ہماری چرچ پی ایم آئی ورشپ سینٹر کی طرف سے اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے ہم آپ کو وش کرنا چاہتے ہیں. پاکستان بھر میں اور عالمگیر سطح پر جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, یسوع کی قیامت آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور اسی طرح ہم مل کر آپ کے لیے دعا بھی کریں گے تاکہ آپ بھی پیار, محبت, یگانگت میں زندگی گزاریں. اور اگر آپ کی کوئی درخواست ہے, دعائیہ درخواست ہے آج صبح, تو ہم آپ کے لیے مل کر دعا کریں گے. تو میں چاہتا ہوں خدا کی خادمہ دعا میں رہنمائی کریں. پہلے ایسٹر آپ دعا کیجئے گا ان لوگوں کے لیے جن کی آپس میں ناراضگی ہے اور میل ملاپ نہیں ہو رہا, خاندانوں گھرانوں کا جھگڑے ہیں. تو جس طرح خدا نے ہمارے ساتھ نسل انسانی کے ساتھ میلاب کیا دوبارہ, تو انسان بھی ہم آپس میں میلاب دوبارہ کر سکے. تو آپ دعا کیجئے گا پلیز. جی آئیے اپنے سر کو جھکائیں, ہم دعا کریں گے. پیار سے بھرے ہوئے خداوند تو جو مہربان اور پاک خدا ہے, ہم شکر گزاری کرتے ہیں آپ کے بیٹے کے لیے, یس لارڈ, جس کی قربانی کے وسیلہ سے, جس کے کفارے کے وسیلہ سے اے خداوند ہم سب بچ گئے, ہماری زندگیاں بچ گئیں, ہماری جانیں بچ گئیں, ہمارے خاندان گھرانے بچ گئے, ہمارے بچے, ہمارے بیٹے بیٹیاں بچ گئے. خداوند ہم شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند ہمیں فضل بخش کہ جس طرح تو نے ہمیں معاف کر دیا, ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کریں. اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے ان عزیزوں کو, ان دوستوں کو جن سے ہماری ناراضگی ہے یا کسی بھی سبب سے ہم ایک دوسرے سے دور ہیں, خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کر کے ایک دوسرے کے نزدیک آ جائیں خداوند. اور خداوند دشمن ابلیس جو کہ شروع ہی سے خاندان گھرانوں کا دشمن ہے, اے خداوند ہم ابلیس کی تمام قوتوں کو ہم کچل دیتے ہیں اور ان خاندان گھرانوں کو ہم برے قلعوں میں چھپا دیتے ہیں. وہ خاندان گھرانے جو ٹوٹ چکے ہیں, جو بکھر چکے ہوئے ہیں, وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے سے ناراض ہے, جو الگ ہیں, اے خداوند ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں, ان کو خداوند دوبارہ سے ملا تاکہ خداوند تیرا کلام پورا ہو, ہماری زندگیوں میں
तेरे वादे पूरे हों हमारी ज़िंदगी में कि तू हमेशा हमारे साथ है और तू हमारे लिए बड़े बड़े मंसूबे और बड़े बड़े प्लान रखता है। तेरे मंसूबे तेरे प्लान हम सब की ज़िंदगी में पूरे हों। और आज का दिन जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, रेजरेक्शन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम सबको बरकत दे खुदा। हमारा ईमान हमारा भरोसा तुझ कादर खुदावंद पर है कि तू ही ज़िंदा खुदा है और हम तुझे मुबारक और धन्यवाद कहते हैं। हम सबको बरकत दे, संभाल अपने हाथों में ले। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। बहुत शुक्रिया एस्टर, खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं। तो जी नाज़रीन, आज सुबह मॉर्निंग स्टार में हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने इस प्रोग्राम को देखा और आज हमारे साथ मिलकर आपने ईद क़यामतुल मसीह सेलिब्रेट किया, जश्न मनाया। एस्टर, खुदा का शुक्र हो आज के दिन के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। PMI टेलीविज़न हमेशा आपके लिए दुआ गो है, आपके लिए हम दुआ करते रहते हैं। आप अपनी दुआ या दरख्वास्तें हमें भेजा करें। स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस मौजूद है, हमारे नंबर्स मौजूद है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। खुदावंद आप सबों को बहुत बहुत बरकत दे। कीप वॉचिंग PMI टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।